अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शान चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो डी चौक पर हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया पीटीआई मुजाहिरीन पर वकील रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का ताल्लुक है। कराची से डी चौक पहुंचे ऐनी शाहिद हैं, इनसे जानते हैं कि उस रात क्या हुआ। फाइनल कॉल के आखिरी दिन जो हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन था, इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और क्या मनाजिर थे वहाँ के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत सारी कयास आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी खबरें ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गर्दिश हैं। ये बताएं, जो पीटीआई की तरफ से फाइनल कॉल दी गई थी, डी चौक पर आप लोग पहुंच चुके थे, आप उस वक्त मौजूद थे उस रात जिस तरह हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू किया, क्या वहाँ का मनाजिर थे, क्या हुआ था, असल हकीकत क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कोशिश की है कि हकाइक जो हैं वो आवाम तक पहुँचे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे हम लोग मौजूद थे और हज़ारों मुजाहिरीन जो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर 24 नवंबर से जो हैं पहुँचे थे, निकले थे अपने काफ़िले के लिए, और उनकी मंजिल थी डी चौक, जिसकी कॉल दी गई थी खान साहब की तरफ से। तो जब हम तकरीबन शाम के वक्त जो लीडरशिप थी वो सारी मौजूद थी चाइना चौक के पास। और अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो पंजाब की लीडरशिप है, जो पंजाब के सीनियर रहनुमा है, हमाद अजहर हो गए, लतीफ खोसा साहब हो गए, दीगर जो पंजाब के रहनुमा है मौजूद नहीं थे। कितनी सदाकत है इसमें? देखें, इसके अंदर बज़ाहिर जो हमने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे तो एक तो कोई किसी से इतना, क्योंकि सिग्नल नहीं थे वहाँ, इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो आप इजीली किसी को देख नहीं सकते कि कौन आया है कौन नहीं आया है। बहुत सारे लोगों ने बाद में वहाँ पे कोई क्लिप्स चलाए हैं, लेकिन पंजाब की तरफ से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो बड़ी मायूस कन रही। लेकिन ये जो लोग थे, पीटीआई मुजाहिरीन थे, ज्यादातर तादाद खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो शामिल हुए हैं इस एहतजाज में। देखिए, उसकी बिल्कुल जेन्युइन रीज़न भी मौजूद है कि लाहौर पूरा ब्लॉक कर दिया गया, इंटीरियर सिंध पूरा एक नोगो एरिया बना दिया गया। जो कराची से हमारे काफिले निकले थे उनको जगह जगह रोका गया, अरेस्ट किया गया। केपीके में क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पे पुलिस जो है उस तरीके से जो ब्लॉकेट से लाहौर में या सिंध में या बलूचिस्तान में वो नहीं थे, इसलिए वहाँ पे ज्यादा तादाद। डी चौक पर आप मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस पहुंचे हैं। उस रात के बारे में बताएं जिस रात हुकूमत ने ऑपरेशन की है पीटीआई मुजाहिरीन। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि 25 मई 2022 को भी खान साहब ने जब कॉल दी थी, उस वक्त भी मैं डी चौक पर मौजूद था, और इससे पहले भी 2014 का जो धरना था, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे वहाँ पे। तो इस धरने में भी लोगों का इंप्रेशन यही था कि मैक्सिमम जो फेस करते हुए आ रहे थे कि शेलिंग हो जाएगी और लाठी चार्ज होगा या जो भी होगा, तो उसी इंप्रेशन में। और दोपहर के जो मनाजिर थे वो बड़े अच्छे मनाजिर थे, लोग कंटेनर पे चढ़े, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों से गले मिल रहे थे और वो यकीन दहानी करवा रहे थे कि यहाँ पे आप पुरअमन रहे, हम भी पुरअमन रहेंगे। तो लेकिन रात के वक्त जैसे ही मगरिब की अजान हुई है, वहाँ पे मगरिब 5:15-5:20 के ऊपर वहाँ मगरिब की हो जाती है। उसके बाद वहाँ की बिल्कुल लाइटिंग जो है वो बंद कर दी गई, लाइटिंग बंद कर दी गई। और उसके बाद एक हू का आलम, वहाँ पे वर्कर्स जो है तकरीबन 2000 के करीब वर्कर्स वो डी चौक में मौजूद थे। बाकी जो काफिला था वो अली अमीन गंडापुर साहब के कंटेनर के पीछे मौजूद था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। बुशरा बीबी और लीडरशिप मौजूद थी उस कंटेनर पे, वो पीछे मौजूद था। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था। तो वहाँ पे जो 1000-2000 लोग थे, अच्छा लाइटें बंद थी, कोई किसी वो 1000-2000 लोग डी चौक पहुंच चुके थे। जी। मगरिब के बाद जो है वो लाइट्स ऑफ कर दी गई। उसके बाद अचानक ही वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई, और ऐसी फायरिंग जैसे कश्मीर में या इसराइल में या गजा में हम सुनते हैं, फायरिंग बिल्कुल बरस चलने को। अच्छा, इतलात तो ये आ रही है कि ऑपरेशन रात 12 बजे के बाद शुरू किया गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि मगरिब के बाद जो है वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई। ऑपरेशन बेसिकली वो जो आप अगर देखा हो मीडिया के ऊपर, तो तकरीबन 10-साढ़े 10 बजे आके डी चौक पे सबसे पहले वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तारड़ साहब साथ थे, तारड़ साहब फिर बाद में आए थे। वो तकरीबन वो जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तकरीबन 12:30-1 बजे का वक्त था, उस वक्त वो दोनों मौजूद थे। लेकिन असल ऑपरेशन मगरिब के बाद से लेके 9-9:30 बजे तक ये फायरिंग होना शुरू हो गई। फायरिंग, शेलिंग बदतरीन किस्म की जो है नजर नहीं आ रहा था। उस दौरान जब आप बता रहे हैं मगरिब के बाद से जो शेलिंग और फायरिंग हुई आपके बकौल, तो 1000-2000 लोग जो डी चौक पर मौजूद थे, उसके बाद उन लोगों में से कोई जख्मी हुए या? देखें, उस वक्त सैकड़ों लोग जख्मी हुए, उनको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से गोली आ रही है। और जो वहाँ पे ऊपर बिल्डिंग से ग्रीन टावर और इसके अलावा जितनी भी
یہ جو جناح ایونیو کے اوپر بلڈنگس تھی وہاں اوپر بھی پولیس کے لوگ اسنائپرس موجود تھے, وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں نے بتایا بھی اور ویڈیو بھی موجود ہیں, اوپر سے بھی فائرنگ. یعنی جو پولیس فرنٹ سے جو ہے وہ مظاہرین کے خلاف آپریشن کر رہی تھی, اس کے علاوہ سائڈوں پر جو عمارتیں تھی وہاں پر اسنائپرز بھی تھے کر رہے تھے. تو اس کے بعد سے سب لوگوں نے جو ہے وہ, کیونکہ گولیوں کا سامنا تو کوئی نہیں, نہتے لوگ تھے, خواتین موجود تھی, بچے موجود تھے, اور اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ دشمن بھی اگر موجود ہے اور اس کی بھی خواتین اور بچے اگر آپ پہ حملہ نہیں کرتے تو آپ ان کے اوپر وہ نہیں کر سکتے حملہ. لیکن یہاں پہ تو تمام جو ہے ہماری ریاست نے جو ہے وہ تمام اسلامی عقائد کو دیکھ لیں, یا ایون دنیا کے جو بین الاقوامی مسلمہ اصول ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کا حق دیتے ہیں تمام لوگوں کو, یہاں پہ پرامن احتجاج کی کال ہو, پولیس ریڈیں شروع کر دیتی ہے گھر پہ. رات 12 بجے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں رات میرے خیال سے جو میں نے وہاں دیکھا نا, وہاں تقریباً 11-11:30 بجے کے بعد سے لوگ بالکل مغرب کے بعد سے ہی گاڑیاں لوگوں نے ریورس موڑنا شروع کی اور گاڑیاں وہاں سے نکالنا شروع کی, کیونکہ جو بیچارے وہ آئے ہوئے تھے ٹرانسپورٹر حضرات KPK سے یا دوسری جگہوں سے, وہ اپنی گاڑیوں کو تو نقصان نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر آ رہی ہے کہ 250-300 یا اس سے زائد لوگ جو ہے وہ اس حکومت کی جانب سے جو آپریشن کیا گیا شہید ہوئے ہیں, کیا آپ وہاں پر موجود تھے؟ آپ نے خود ڈیڈ باڈیز دیکھی یا شہداء کو دیکھا؟ میرے خیال سے یہ تو اسپیکولیشن ہے, اور اس کے اندر اسپیکولیشن میں گورنمنٹ نے اضافہ کیا ہے, وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کیسے. دیکھیں وہاں پہ ابھی جب آپریشن ہو گیا, فائرنگ ہو گئی, یہ سب چیزیں ہو گئیں, اس کے بعد پیمز ہاسپٹل میں, کلثوم ہاسپٹل میں اور وہاں پہ پولی کلینک میں, وہاں پہ ایک تو عام آدمی کوئی جا نہیں سکتا, اور ایک صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے جانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں, پوری دنیا نے دیکھ لیا, ان کے اوپر ساتھ ایک جھوٹا پرچہ داخل کر دیا گیا. آپ تو وکیل بھی ہیں, کون سا مقدمہ درج کیا گیا؟ ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا کہ وہ جو ہے نا گاڑی لے کے جا رہے تھے, کوئی پولیس والے نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا, انہوں نے گاڑی چڑھا دی, لیکن پولیس والوں نے پکڑا اور اس میں سے آئس اور وہ چرس نکلی. مطلب اتنا مضحکہ خیز. آج حکومتی شخصیات کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے. تو اور الحمدللہ ہائی کورٹ نے ان کا جو ریمانڈ ہے جو ATC عدالت نے بغیر سوچے سمجھے دے دیا تھا وہ اس کو بھی معطل کر دیا. لاشوں کے حوالے سے بتائیے کہ کوئی لاشیں وہاں پر ڈی چوک پر آپ نے دیکھی؟ اگر لاشیں تھیں تو کتنی تھیں, اور کس طرح کا جو ہے وہاں پر ظلم و ستم ہوا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ اب تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہو پائی ہے اس طرح جس طرح لوگ بتا رہے ہیں. دیکھیں میں تو خیر ڈی چوک پہ میں موجود نہیں تھا, میں چائنا چوک تک ہم لوگ تھے, یہاں پہ سارے لوگ موجود تھے. لیکن شام میں تو آپ ڈی چوک پاس تھے؟ ڈی چوک میں ڈی چوک نہیں گیا ہوں. ٹھیک ہے. چائنا چوک تک ہی تھے جہاں پہ کنٹینر موجود تھا, اس سے پیچھے موجود تھے. آگے جو ہے کچھ لوگ 1000-1500 کے قریب لوگ انڈیویجولی گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے بھی جا کے جو ہے نا جو ویژوئل دیکھے. جب فائرنگ وغیرہ ہوئی تب تو آپ موجود تھے؟ ہم چائنا چوک پہ موجود تھے, ڈی چوک پہ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ آوازیں کتنی دیر تک آوازیں تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک شیلنگ اور فائرنگ ہوتی رہی. تقریباً یہ لائیو فائرنگ تھی, اسٹریٹ فائرنگ؟ یہ دیکھیں وہ جو زخمی ہوئے ہیں, جو پیمز کی انیشل رپورٹ آئی تھی اس میں 30 زخمیوں کے انہوں نے نام ایڈریس وغیرہ دیے تھے. اس کے بعد سے ان زخمیوں کا پتہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ شہید ہو گئے, ڈسچارج کر دیے, صحیح ہو گئے, ان کے آپریشن ہوئے, ان کے بلٹ انجریز تھی ساری. BBC نے بھی اس کو رپورٹ. آپ کے اندازے کے مطابق کتنے لوگ جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنے ہوں گے؟ میرے حساب سے یہ کوئی بھی اسپیکولیشن کرنا میرے خیال سے زیادتی والی بات ہے. حکومت نے اس کیس کو بڑا خراب ڈیل کیا ہے. دیکھیں حکومت تو کہتی ہے کہ آپ دکھائیں, کوئی لاش ہے تو دکھائیں, آپ کہاں سے دکھائے, جنازہ ہے تو کوئی دکھائیں. ایک بات سنیں, جب ڈیڈ باڈیز ہی کسی کو نہیں دیں گے تو جنازہ کیسے پڑھیں گے لوگ؟ مطلب ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی ہیں حکومت نے؟ بالکل ڈیڈ باڈیز یا زخمی یا ان کو مسنگ میں ہیں, کیونکہ 1000 سے زیادہ لوگ اریسٹ ہیں بقول IG اسلام آباد کے. اب لوگ تو جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا وہ تو مسنگ ہے ان کے لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے, لیکن ان کو قانون کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر, آئین پاکستان کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر آپ کو کسی بھی بندے کو مسنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے, آپ کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہے. ابھی تک صرف 72 لوگ انہوں نے مجسٹریٹ کے پاس پیش کیے. سننے میں آ رہا ہے کہ احتجاج کے دوران ہی جو ہے وہ جب فائرنگ یا شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو وزیر اعلیٰ KPK علی امین گڈھا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ احتجاج سے واپس چلے گئے یا موجود تھے, یا کارکنان کو واپس جانے کا کیا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ اس میں میں ان کو بڑا قصوروار سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ لیڈر تھے اس وقت. علی امین گڈھا پور صاحب, بشرا بی بی صاحبہ تو خیر وہ پولیٹیکل وہ نہیں ہے, نہ ہی لیڈر ہیں, لیکن علی امین گڈھا پور صاحب لیڈ کر رہی تھی نا. علی امین گڈھا پور صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, وہ CM KPK بھی ہیں, اور انہوں نے حلف بھی لیے تھے لوگوں سے کہ بس اب میں جو ہے نا گولی کھائیں گے, آخری کال ہے یہ ہے. لیکن تقریباً 9 سوا 9 بجے کے بعد
جب یہ فائرنگ اور یہ سب چیزیں چل رہی تھیں ایٹ لیسٹ وہ کوئی ویڈیو بیان جاری کرتے, کچھ کرتے, واپسی کا ہی کہتے, خود وہ بھاگ گئے اور بیچارے جو ہزاروں لوگ وہاں پہ لاوارثوں کی اطلاعات آئی ہیں کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے, کارکنان نے ان کو روکا بھی ہے, ان کا راستہ وہ روکا. پہلے کی بات تھی, وہ ایک ویڈیو چل رہی تھی کیونکہ وہ انہوں نے جس میں کہہ رہے تھے کہ مجھے وضو کرنے کے لیے جانا ہے, اور تو وہ اس یہاں پہ کوئی یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمیشہ کیا بات ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے اور جب کسی نیچ پر پہنچنے والا ہوتا ہے, تو پچھلی دفعہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ چائے پینے چلے گئے تھے, اس دفعہ وہ کہہ رہے تھے میں نے وضو کرنے جانا ہے. تو کون سا وقت تھا, کتنے بجے کا وقت تھا جب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنا قافلہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے تھے یہ واپس؟ ایگزیکٹ ٹائم تو کسی کو بھی نہیں معلوم, لیکن میں نے اندازے کے مطابق آخری 9-9:30 بجے کے بعد سے وہ ان ٹچ تھے, مطلب کسی کی رابطے میں نہیں تھے اور وہ غائب تھے. اب وہ 9:30 بجے کے بعد 9 بجے گئے, 11 بجے گئے, 12 بجے گئے, لیکن 9 بجے کے بعد سے وہ کسی میں وہ نہیں تھے. اور دوپہر سے جب یہ موجود تھے 0 پوائنٹ انہوں نے کراس کیا تھا تقریباً 2:30-3:30 بجے, تو لیڈرشپ کا کنسنسس یہ تھا کہ یہیں پہ, کیونکہ ڈی چوک کے اوپر ریڈ زون ہے اور فورن ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا. لیکن کچھ لوگ جو 1000-1500 لوگ جو میں نے وہاں پہ اندازہ لگایا وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, وہ کسی لیڈرشپ نے ان کو نہیں کہا تھا. لیکن کیونکہ وہ ان کا جنریٹر خراب ہو گیا تھا کنٹینر کا جہاں سے اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتی تھی, اور اسی چکر میں اس دوران مغرب ہو گئی اور یہ سارا واقعہ. اچھا 9-9:30 بجے کے بعد جب علی امین گنڈا پور صاحب واپس چلے گئے, بشرا بی بی صاحبہ واپس چلی گئی, پنجاب کی کوئی لیڈرشپ موجود نہیں تھی, تو کارکنان کو کون لیڈ کر رہا تھا, اور پھر یہ کارکنان کے واپس جانے کی حکمت عملی کس نے بنائی تھی, اور اس کے بعد کارکنان وہاں پر موجود تھے یا فائرنگ کے بعد پھر سب کے سب جو ہے وہ واپس چلے گئے؟ نہیں, شروع میں تو پیچھے دھکیلتے گئے نا, یہ تقریباً ان کو 3-4 کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا. کوئی چائنا چوک میں تھا, کچھ F7 میں تھے, کچھ بلو ایریا کی سائڈ پہ تھے. لیکن پھر اس کے بعد لازمی بات ہے سب کو زندگی پیاری ہوتی ہے, کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہیں وہ یہ بیہیو کرے گی, گولیاں چلائے گی. تو پھر میرے خیال سے سب نے اب خود ہی ڈیسیجن لیا. اس رات جس رات حکومت نے آپریشن کیا 9-10 بجے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں تھا, بے یار و مددگار اللہ کے آسرے پر وہاں موجود تھے. بالکل اللہ کے آسرے پر ان کو چھوڑ دیا گیا, نہ ہی ان کو کوئی واپسی کا کسی نے پوچھا. وہ بس اب جس کو جو جگہ مل رہی تھی وہ ایک تو پہلے سائڈ پر ہوتے رہے, اس کے بعد پھر جو ہے اپنے اپنے جو سرکلز کے ساتھ تھے اس سے رابطہ کر کے اپنی جگہوں پہ پہنچے. اس احتجاج میں پنجاب نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا؟ پنجاب نے ایز اے ہول تو میرے حساب سے 5-10% بھی کنٹریبیوشن نہیں تھی ان کی. سارے کے سارے قافلے خیبر پختونخوا سے ہیں. اصل میں اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی نا کہ پنجاب کو بالکل چھوٹے چھوٹے علاقوں کو بھی سیل کیا گیا, لیکن بہرحال جنہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پھر ان کو یہ پہنچ کے دکھانا. کتنے دن آپ وہاں پر موجود تھے؟ تقریباً 3 دن ہم لوگ وہاں پہ موجود رہے. ٹھیک ہے, تو آپ پھر واپسی کب آئے؟ اس رات کی آپ واپس جب پیچھے کی طرف پولیس نے دھکیلا تو آپ لوگ 2 دن کے بعد واپسی ہوئی. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی وائرل ہے, ایک پی ٹی آئی کارکن جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جب ایک سیکیورٹی اہلکار نے اس کو دھکا دے کے کنٹینر سے نیچے گرا. بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر کے اوپر, پی ٹی آئی کارکن, اس کا انتقال ہو گیا ہے, یا بہت سارے لوگ بتاتے ہیں زخمی ہیں. کیا حقیقت ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے دیکھیں, ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے سے ہی پتہ چلا ہے کہ ایک ویڈیو چلی جس میں بتایا گیا کہ میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. دوسری ایک ویڈیو ہے جس میں ایک شخص ہے جو کہ میری نظر میں زیادہ صحیح ہے, اس کی فیس بھی میچ کر رہا ہے, اس کے دونوں ہاتھ جو ہے زخمی ہوئے ہیں زندہ بہرحال. ٹھیک ہے, ابھی تک کی کوئی اطلاعات کہ آپ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی ورکر ہیں, آپ لوگوں کے تمام تر ملک میں رابطے ہوتے ہیں, دیگر تنظیمی طور پر بھی آپ لوگ کافی ایکٹیو ہیں, کوئی 250-300 لوگوں کے جنازے کہیں کوئی اس طرح کی کوئی لاشیں یا آپ کے بقول کے ابھی تک ڈیڈ باڈیز نہیں ملی, کوئی رابطہ ہوا اس حوالے سے؟ دیکھیں جب تک یہ مسنگ پرسن جو ہیں یہ لوگوں کے عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے تب تک یہ اسپیکولیشنز رہیں گی. میرے خیال سے ریاست کو بھی چاہیے کہ جتنے لوگ انہوں نے اس وقت اریسٹ کیے تھے ان کو فوری طور پہ جو ہے نا کنسرن عدالتوں میں اگر انہوں نے اریسٹ کیا ہے یا ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ باقی جو لوگ رہ جائیں گے اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون زخمی ہے اور کون شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ تھے جی ایڈوکیٹ حسنین علی چوہان صاحب جو کہ کراچی سے پی ٹی آئی کی فائنل کال کے احتجاج جو دھرنا تھا اسلام آباد گئے تھے, اور جو حکومت کی جانب سے آپریشن کیا گیا پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف, وہ یہ وہاں پر موجود تھے چائنا چوک اور ڈی چوک کے قریب. تو انہوں نے جو منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے, جو ٹائمنگز تھی جو رات کے وقت انہوں نے بتایا کہ مغرب کے بعد سے جو ہے وہ لائٹس آف کر دی گئی تھی اور رات سے ہی جو ہے وہ فائرنگ اور شیلنگ شروع کر دی گئی تھی. لیکن پھر رات کو 9-10 بجے کے قریب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب اور
بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں اسی وقت کے قریب 9, 10 یا 11 بجے کے قریب جو ہے وہ قافلہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے واپس, اور کارکنان پھر وہاں پر پولیس کی شیلنگ کا سامنا کرتے رہے. اس طرح اسلام آباد پولیس نے اور حکومت نے جو ہے وہ جتنے بھی مظاہرین تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا. تو پنجاب کی لیڈرشپ بالکل غائب تھی, پنجاب نے اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا سے کافی قافلے آئے اور انہوں نے جو ہے یہاں پر اسلام آباد میں حکومت کے سامنے, حکومت کے ساتھ, اور حکومت نے پھر ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کی. تو اب تک کی اطلاعات جو اب تک سوشل میڈیا پر زیر بحث تھی, بہت ساری خبریں, وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کلیئر کرنے کی. اس کے ساتھ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا.